नाजरीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाजरीन, कोई परेशानी, कोई मसला हो, कोई उलझन हो जिसका आप हल कुरान और हदीस की रोशनी में चाहते हो या सल्फ सालिहीन से मनकूल दुआओं के जरिए चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब, जो आपके मसलों का हल बताएंगे। मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब, सबसे पहले तमहीदी कलमात के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। हज़रात मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बेपनाह करम है कि उसने हमें इंसान बनाया और ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। देखिए, ज़िंदगी एक ऐसी पगडंडी है जहाँ नशेब व फरेज़ आते रहेंगे, नशेब व फराज आते रहेंगे, उतार चढ़ाव, हंसी खुशी और गम, मुसीबतें, तकलीफ़ें, आसानियाँ, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी से लगी हुई हैं। कोई शख्स दुनिया का ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ऐसा हो कि जिसकी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मुसीबत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ऐसा चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे आम इंसान हो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना हो, मुसीबत ना हो, मसाइल ना हो। तो उसके हल के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस्लाम ने हमें एक तरीक़ा बताया है। सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हमारा रब जिसने हमें पैदा किया है, हम उससे रुजू करें, उससे अपने मसाइल हल करवाने की कोशिश करें और दुआ के ज़रिए से हम अपनी मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करें। तो दुआ एक बेहतरीन ज़रिया है अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करने, अपनी परेशानियों को ख़त्म करने, अपनी बीमारियों को, मुसीबतों को दूर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। और ये ज़रिया भी इतना मुबारक ज़रिया है, अल्लाह ने इसको इबादत करार दिया है। न सिर्फ इबादत बल्कि इबादत का मग़ज़ और इबादत का असल करार दिया है। यही दुआ है जो बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करती है, रब्त पैदा करती है जी। तो हमें चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि जब भी वो कोई परेशानी में आए, कोई मुसीबत ज़दा हो जाए, तो वो अपने रब से रुजू करे, दुआओं का सहारा ले, ताकि वो अपने मसाइल का बेहतर से बेहतर हल कर सके। जी बिल्कुल। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? औरंगाबाद से बोल रहा हूँ मैं। अहमदाबाद अस्सलाम से। वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल मुखीद। जी, सवाल कीजिए। औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद से, ठीक है, सवाल कीजिए। तो हमारा बच्चा जो है तो काम नहीं करता है और वो दिल नहीं लगता उसका काम पे और सुनता नहीं। बच्चे की उम्र क्या है? हमारी जो बेगम है जी, बच्चे की उम्र क्या है? हाँ जी, 21 साल का है। 21 साल का है जी। तो किस तरीके के काम में मन नहीं लगता है? ये दुकान पे जाता है, सुनता नहीं, माँ बाप की सुनता नहीं। और हमारे ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी देखिए भाई, आप उनको समझाएं, उनको अच्छी तरबियत करें, समझाने की कोशिश करें कि वो काम पे जाएं, उसके नुकसानात से आगाह कराएं। फिर भी ना माने तो कोई ऐसे बुज़ुर्ग हों, बड़े हों, जिनकी बात वो मानते हों, उनसे कहलवाने की कोशिश करें। इसका हल आप अपने तौर पे भी तलाश करें। हम एक वजीफ़ा भी अर्ज़ करते हैं, इसको पूरे यकीन के साथ पढ़ें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और आप वालिद हैं तो वालिदैन की दुआ औलाद के लिए बिल्कुल कबूल होती है। यूँ तो हर बंदे की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है, बतौर ख़ास वालिदैन जो अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। तो आप अपने लड़के के लिए दुआ करें और उनको नमाज की ताकीद करें, अल्लाह की तरफ रुजू होने की ताकीद करें। ये वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, इसको पाबंदी से करें आप ये अमल। अल्लाह से दुआ भी करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल होगा। या हमीदू 90 बार पढ़ना है, 90 टाइम्स पढ़ना है। या हमीदू, या हमीदू, ये अल्लाह का मुबारक नाम है
آپ روزانہ فجر کے بعد 90 بار اس کو پڑھیں، پڑھ کر پانی وغیرہ پر دم کریں. جو پانی آپ کا لڑکا پیتا ہو وہ پانی دوسرے بھی اگر پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بطور خاص آپ کا لڑکا جو پانی پیتا ہو اس پانی میں دم کر دیں اور ان کے لیے دعا کریں، نماز کے ان کو ترغیب دلائیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد آپ کا مسئلہ حل ہوگا. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں افسانہ بول رہی برہانپور سے ایم پی. جی سوال کیجیے. ہمارے کی طبیعت خراب رہی تھی بار بار، کمر میں ذرا، لیٹرین کے اندر ذرا، جی ہم کو یہ ذرا بتا دو ذرا. کب سے طبیعت خراب رہتی ہے آپ کی؟ ایسا تو بہت دنوں سے رہتی، پر اچھا اس سے اچھا لگتا کہ طبیعت خراب ہو جاتی. پھر سالے بھر سے زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے گھر میں پڑھائی بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے. ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی بہن، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو صحت کاملہ عطا کرے، آپ کو مکمل صحت عطا کرے. آپ نمازوں کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے یا مغنی یہ اللہ کا مبارک نام ہے. یا مغنی یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کثرت سے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماریوں کے حوالے سے شفا طلب کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال کیجیے. میں زبیدہ بولتی ہوں ممبئی سے. جی زبیدہ جی، آپ ریگولر کالر ہیں. بالکل سوال کیجیے. میرے پاؤں کی ایڑی ایک دم لال ہو گئی ہے، پاؤں کی ایڑی. جی جی. طبیعت میری خراب ہے، ایڑی بھی لال ہو گئی ہے اور برابر بولتے دعا برابر اللہ سنتا ہے. میرے شوہر کی دعا، میرے بھی 5 بچے، 2-3 لڑکیاں ہیں. ٹھیک. میرے شوہر ہے نا گجراتی میں پڑھتے، ایک ہسبینڈ دعا کرتے تھے. کوئی کبھی شادی نہیں دیکھی. میرے کو بولا تمہاری عمر بڑی ہو گئی. میرے کو ہے نا بالکل ٹھیک نہیں ہے. میری ایک لڑکی کا 5-6 بچے پرانے ہیں پیچھے ماشاء اللہ. ایک لڑکی کا وہ پیدا ہوئی، کوثر ہے اس کا نام، وہ پیدا ہوئی تو اس کے منہ پہ وہ پردہ تھا. وہ جاب پہ بھی جاتی ہے، BSc کری ہے. وہ جاب چھوڑ دے، ابھی پبلک بھی چلے گئی. وہ یہ بچوں کو بھی سب کو خود محنت سے پڑھائی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کی بہت پرانی شکایت ہے کہ پیر میں درد رہتا ہے. جی جیسے آپ نے کہا یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں اور بارہا ہم نے ان کے لیے وظیفہ عرض کیا ہے. وہی وظیفہ دہرا دیتا ہوں. آپ سورہ فاتحہ روزانہ فجر بعد 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں اور جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر کے یا غنیو ورد کر کے اس پر دم کریں. سورہ فاتحہ روزانہ فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پانی پیا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ سے شفا نصیب ہوگی. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بہار سے جہان خاتون. میرا جی. 3 سوال ہے. جی سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے، جی یہاں میں جو گیس بہت بنتا ہے، اس کے علاوہ گیس کا مطلب علاج کراتے ہیں، دوا کھاتے ہیں. تو دوا کھانے سے ہمیں مطلب بہت ہی نفرت ہوتا ہے، لیکن کیا کریں مجبوری پہ تو دوا کھانا ہی پڑتا ہے. دوا کھاتے ہیں تو الٹی جیسا لگتا ہے. اور اس کے علاوہ ہے کہ بال جو بہت گرتا ہے بال. جی. کوئی دوا ہو تو بتا دیجیے. کب سے شکایت ہے یہ؟ گیس کا یہ کب سے شکایت ہے آپ کو گیس کی؟ یہ سمجھیے تو مطلب سال بھر سے گیس کا شکایت ہے. جی ٹھیک ہے لیکن بہت پرابلم ہے، دوا کھانے میں بہت ہم کو پریشانی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب 2 سوال ہے. گیس کی شکایت ہے اور بال جھڑتا ہے. جی دیکھیں بہن، آپ جب بھی کھانا کھایا کریں تو کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پئیں، اس پر یا ماجدو پڑھیں.
یا ماجدو کھانے سے ایک 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے آپ پی لیا کریں. 2 گلاس پانی جب بھی کھانا کھائیں آپ کھانے سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے سے ہی 2 گلاس پانی پئیں, اس پر یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیں, وہ پانی پئیں. کھانا جب کھائیں تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کھانا شروع کریں. کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں اور پانی زیادہ پینے کی کوشش کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی. بالکل انشاءاللہ. اور بال کے متعلق سے آپ نے کہا بال اگر جھڑ رہے ہوں تو یا حیو یا قیوم 313 مرتبہ, یا حیو یا قیوم 313 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر جو تیل آپ استعمال کرتی ہیں اس پر دم کر لیا کریں, وہ تیل استعمال کریں. ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کریں, اس دن ہر ہفتے میں ایک بار ہر ہفتہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ پیر کے دن آج پڑھ کر دم کر رہی ہیں تیل پر, تو ہر پیر کو جب بھی پیر آئیں ہر پیر کو 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر کے اس پر دم کریں. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں, دم کرتے رہیں. وہی تیل جو ہے آپ استعمال کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے بال گرنے کی شکایت ختم ہو جائے گی. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی غازی پور سے نور بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے. جی ہمیں مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ جی ایج 28 ہو گیا ہے, تو شادی کے لیے کوئی دعا بتائیں تاکہ جلد سے جلد ہو جائے, اور میرے امی کے لیے دعا کر دیں, ان کی ہمیشہ طبیعت خراب رہتی ہے. اور ایک اور کوشچن ہے کہ پیٹ میں جیسے کہ وہ ان میریڈ ہیں, میری ایک سسٹر ہے, تو ان کی تھوڑا سا پیٹ مطلب نکلا ہوا لڑکیوں کا اچھا نہیں لگتا ہے, تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں تاکہ صحیح ہو جائے. ٹھیک. جی اور اگر ایک چھپکلی اگر گھر میں الٹی گری ہوئی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی چھپکلی اپنے آپ آٹومیٹک گھر میں گر کر الٹی پڑی ہوئی ہوتی ہیں, ایسا 2-4 بار ہوا ہے, تو ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں بہن, آپ نے کہا کہ کسی کی شادی کا معاملہ ہے, شادی میں رکاوٹ ہے, تو اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ جوڑے بنانے والا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے رحم میں ہوتا ہے, اسی وقت اس کے نصیب کا رشتہ لکھ دیا جاتا ہے. لوح محفوظ میں تو بہت پہلے لکھا ہوا ہے, اس کی دوبارہ دہرائی ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اسی وقت اس کا جوڑا لکھ دیا جاتا ہے, رشتہ لکھ دیا جاتا ہے. بس وقت آنے کی دیر ہوتی ہے, وقت آئے تو انشاءاللہ ہر کام ہو جاتا ہے. پھر بھی انسان ہونے کے ناطے ہم گھبرا جاتے ہیں. تو آپ یہ عمل جاری رکھیں, یا جس کو بھی یہ معاملہ ہے وہ یہ جاری رکھیں. سورہ یاسین روزانہ فجر کے بعد پڑھا کریں, پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. شادی کے معاملے میں جتنی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائیں گی. بہتر مناسب رشتہ اللہ چاہے تو انشاءاللہ نصیب ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ کو طبیعت خراب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, ان کو صحت و تندرستی عطا کریں. روزانہ یا اللہ یا سلام 111 مرتبہ صبح شام, فجر بعد عصر کے بعد 111 مرتبہ یا اللہ یا سلام, یہ پڑھنے کے لیے کہیے ان کو. پڑھ کر دم کر لیں اور پانی پر دم کر لیں, وہی پانی پیا کریں. اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ایک اور مسئلہ آپ نے کہا کہ پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہے, اس کے لیے آپ کوئی ورزش وغیرہ کریں یا ڈائٹ مینٹین کریں. اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ نہیں ہوتا. اس کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اپنے خوراک میں کچھ کم کریں, پانی زیادہ کریں, تو انشاءاللہ تعالی یہ مناسب حال پہ آ جائے گا. چپکلی آپ نے کہا ہے کہ چپکلی الٹی گری ہوئی ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے چپکلی گرنا یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں یہ توہمات میں آتے ہیں. اسلام توہمات کو بالکل کنڈم کرتا ہے. اسلام کا توہمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ چاہے الٹی گرے, چاہے سیدھی گرے, گھر میں مر جائے, گھر کے باہر پڑ جائے, اس سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. آپ کے گھر کے خیر و برکت میں, آپ کی زندگی کے معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہر بندے کے معاملات اس کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں.
کوئی مصیبت آتی ہے یا تو آزمائش کی وجہ سے آتی ہے یا پھر ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اور جو شر ہو اس سے بچنے کی کوشش کریں، جو خیر ہو اس کو اپنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک ہوں گے. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد اقبال جودھ پور سے. محمد اقبال جودھ پور. جی سوال کیجیے. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے اقبال صاحب. صاحب یہ جب عمرے میں جاتے ہیں تو جی. مدینہ شریف کے آگے جب قبا مسجد پہنچتے ہیں ہم تو 2 رکعت نماز جو پڑھ کر کے اس میں عمرے کا ثواب ہوتا ہے، تو یہ کیا 2 رکعت پڑھیں گے، جتنا وار پڑھیں گے اتنی وار ثواب ملے گا ہم کو؟ جی اور جب جائیں جب پڑھیں گے تب تک عمرے کا ثواب ملے گا ہم کو؟ جی اور دعا کی درخواست ہے مولانا سے تندرستی کے لیے، بچے کی بھی روزگار کے لیے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کو بہتر روزگار عطا کرے اور آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ نے جو کہا کہ مسجد قباء جائیں تو عمرہ کا ثواب، ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں، بالکل احادیث پاک میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہفتے میں تقریباً 1 مرتبہ قباء کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کی ترغیب آپ نے دلائی، اور وہاں جو جا کر نماز پڑھتا ہے اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے پر 1 عمرے کا ثواب آپ نے فرمایا ہے. آپ جتنی بار جائیں گے، جتنے بار پڑھیں نماز وہاں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، بالکل حق ہے، سچ ہے، احادیث سے بات ثابت ہے. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ دیوی بول رہے ہیں کانپور سے. جی سوال کیجیے. ارے وہ میرا جو ہے داماد ہے، میری لڑکی کی شادی ہو چکی بہن کے گھر میں. میری جو ہے داماد جو ہے اس کا نام کیا ہے، لڑکی کو بہت ستاتا، مارتا، پیٹتا، گالی گلوچ دیتا. بہن کے کہنے پہ بہن بھی مارتی، گالی دیتی. کچھ ایسا کیجیے، نہ پیسہ دیتا، نہ کوڑی دیتا، نہ بچوں کو سمجھتا ہے. ایسا کیجیے جو کہ مطلب کوئی دعا ایسی بتائیے جو کہ جو ہے اس کے جو ہے میرا داماد میری بیٹی کو سمجھنے لگے. شادی کب ہوئی ہے؟ شادی کو 7 سال ہو گئے، 3 بچے ہیں. اب جو ہے وہ جو ہے بالکل ماں کے کہنے پہ اور غلط، مطلب اس کے تھوڑا سا کبھی شراب پی لیتا، کبھی کچھ کرتا. یہ چکر ہے تھوڑا. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیے بہن، معذرت کے ساتھ، نہ صرف آپ کا مسئلہ، یہ ہزاروں لوگوں کا مسئلہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں، یہ کہ شوہر بیوی کو پریشان کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ساس کی طرف سے تکلیفیں دی جاتی ہیں. اللہ رحم فرمائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح تربیت نہیں کرتے. ایک تعلیم کی کمی ہے، ایک دینی تربیت نہ ہونے کی کمی ہے. یہ 2 چیزیں آ جائیں، تعلیم آ جائے، دینی تربیت ہو جائے، تو اس طرح کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی. آگے چلنے کے بعد کبھی کسی کی شکایت ہوتی ہے بچہ ہمارا کام نہیں کرتا، روزگار کے لیے کوشش نہیں کرتا، کوئی کہتے ہیں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، کوئی کہتے ہیں بیوی کو مارتا ہے، بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا. اس قسم کی جتنی شکایتیں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تعلیم کی کمی ہے، ایک دینی تربیت کی کمی ہے. ان دونوں کی طرف ہم توجہ کریں تو پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے. اسلام نے ایک بہترین تربیت کا نظام دیا ہے، اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے. بہرکیف اب چونکہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہے، آپ اس کے حل کے لیے یہ عمل ہم عرض کرتے ہیں، اس کو پابندی سے کہیے کہ آپ کی لڑکی یہ کرے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ مسائل دور ہو جائیں گے. سورہ مزمل انتہائی مختصر صورت ہے، 2 رکوع ہیں. سورہ مزمل یہ روزانہ پڑھا کریں. جو قدرتی طور پہ جن دنوں میں خواتین قرآن نہیں پڑھ سکتی اس میں اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، لیکن جن دنوں میں پڑھ سکتی ہیں پابندی کے ساتھ سورہ مزمل روزانہ پڑھا کریں. پڑھ کر تمام مسائل کے لیے دعا کریں. جو
ससुराल वालों की तरफ से दी जाने वाली तकलीफ़ों से निजात के लिए, शौहर के अच्छे रवैये के लिए आप दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये मसाइल उनके हल हो जाएंगे। जी इंशाअल्लाह। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, हम शबनम बोल रहे हैं देहरादून से। जी हाँ जी जी, मुझे ये सवाल पूछना है कि हाँ जी मैं बता रही हूँ, जब अल्लाह ताला ने हमारी जोड़ियां ऊपर से बना रखी है तो अल्लाह ताला ने ये वाला अल्फाज कहाँ लिखा है कुरान शरीफ में कि पहले से ही जोड़ी बनी हुई है? क्योंकि अल्लाह ताला ने छोटी छोटी बातों को भी लेके जोड़ियां बनाई हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, मेल फीमेल, पेंसिल रबड़ तक की जोड़ी बनी है, दाल चावल, चाहे छोटी छोटी सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी। तो फिर अल्लाह डायरेक्ट हमें वहां तक क्यों नहीं पहुंचा देते? अल्लाह मियाँ रिश्ते क्यों लाते हैं फिर? और ये बता दीजिए जिनकी 3-3 4-4 2-2 3-3 शादी हो जाती है उनके कैसा हिसाब किताब होता होगा अल्लाह ताला के यहाँ? और शादी में वो कैसे हिसाब किताब करते होंगे फिर भी? जब हमारी तो शादी भी हुई, हम कैसे हिसाब किताब देंगे? मुझे बता दीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी बहन, आपके सवालात में कई चीज़ें मतलब मुबहम हैं, कई चीज़ें वाज़ेह नहीं हुई हैं, आपका सवाल वाज़ेह नहीं था। जहाँ तक हमें आपका सवाल समझ में आया उसका जवाब ये है कि अहादीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया है, याद रखें दीन के 2 सोर्सेस हैं। हमें जो दीन मिला है, जो भी तरीक़ा हमें करने के लिए कहा गया, जिन चीज़ों से रुकने के लिए कहा गया है, करना भी हो, किसी चीज़ से रुकना भी हो, इन दोनों चीज़ों के लिए जो सोर्सेस हैं हमारे पास वो 2 हैं, एक कुरान है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु, दोनों में से किसी एक से कोई बात साबित हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि दीन में ये बात है और ये बात बिल्कुल अल्लाह की तरफ से है, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा करते थे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हदीस में बात है बाज़ाब्ता तौर पे कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसका रिस्क लिख दिया जाता है और उसके निकाह के मामलात, उसकी शादी कब होगी, किससे होगी, ये लिख दिया जाता है और उसकी मौत लिख दी जाती है, हयात कितनी है ये लिख दी जाती है, वगैरह वगैरह। तो जैसे एक आदमी एक निकाह करेगा तो एक लिखा जाएगा, किसी के किस्मत में 2 निकाह हैं, 3 हैं, तो उसके उतने निकाह लिख दिए जाएंगे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े जैसे बनाए हैं वैसे इंसानों के भी जोड़े बनाए हैं। कुरान करीम में ख़ुद कई जगह इसके इशारात मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में फरमाया है कि ये मिन जानिबिल्लाह ये मामलात होते हैं। अलबत्ता हमें अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए हमें अपने तौर पे दुआ करते रहना चाहिए। दुआ वो चीज़ है, वो असर रखती है कि कोई चीज़ हमारे हक़ में बुरी हो तो उस बुराई को टाल करके अच्छाई हमारे मुक़द्दर कर देती है। हमें दुआओं का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, आप जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें और सवाल मुख्तसर रखें, वाज़े रखें। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से बात कर रहे हैं साहब? चेन्नई से मोहम्मद रफी, चेन्नई से बात कर रहा हूँ। जी, क्या नाम हुआ? वो हमारे साड़ू का घर है रेड्यूस में। जी। तो घर को कौन भी घर लेते भी नहीं हो, कौन किराए को भी आते नहीं है। हाँ। वो क्या दुआ पढ़ना चाहिए वो पूछना है। दूसरा में जहाँ तबीयत तब तक ठीक नहीं रहती है, 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, 4 दिन से। पहला सवाल गैर बात है, साड़ू घर पे नहीं रहते हैं वो? नहीं, घर को कौन भी लेते भी नहीं है और किराए को भी आते नहीं है। जी। अब ये घर खाली पड़े हैं, 2 घर खाली पड़े हैं। जी मुफ्ती साहब, आपको कुछ पूछना है? जी हेलो जी मुफ्ती साहब, आपको कुछ समझ पूछना में आ है? गया मुझे। वो 2-3 घर खाली पड़े हैं, किराए को कौन भी आते नहीं है। मुफ्ती साहब सवाल वाज़ेह है? जी ठीक है, इंशाल्लाह हम अर्ज कर दें। जी ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी वाज़ेह है, इंशाल्लाह हम अर्ज करेंगे। जी। जी आपने कहा भाई कि
گھر خالی ہیں, کرائے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے, گھر خالی پڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے کوئی دعا ہو تو بتائیں. دیکھیے نماز عشاء کے بعد یا سمیعو, نماز عشاء کے بعد نمازوں کی پابندی کریں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھیں. 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھیں. پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ کے جو مکان خالی ہیں اس میں کوئی مناسب کرایہ دار آ جائیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا آپ نے کہا کہ طبیعت ناساز رہتی ہے, تو جس کی بھی طبیعت ناساز رہتی ہو وہ روزانہ فجر کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیا کریں. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا کریں. اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا مرض اللہ چاہے تو ختم ہو سکتا ہے. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں پونا سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. ہاں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں, لڑکیاں ہیں. جی ہاں, ایک 8 کلاس میں اور ایک 6 کلاس میں. جی ہاں وہ دونوں اسکول ہی نہیں جانا چاہتی. اس کے لیے کوئی دعا اور بالکل پڑھائی میں دل نہیں ہے دونوں کا. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں بہن, آپ ان کو سمجھائیں, تربیت کریں اور دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. یعنی کم سے کم نمازوں کی پابندی ان کو شروع کرا دیں, دین کی طرف لانے کی کوشش کریں تو دل نرم ہوگا. والدین کا احترام بچوں کے دلوں میں ہوگا تو دینی ماحول دینے کی کوشش کریں. تمام ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں. یہ آپ کی اولاد کے لیے, آپ کے اپنے لیے یہ بہترین طریقہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ اپنی لڑکیوں کی تعلیم میں توجہ دلانے کے لیے تربیت کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل روزانہ فجر کے بعد کریں, کر کے اللہ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کی دونوں بچیوں میں تعلیم کی طرف رغبت پیدا ہوگی, وہ تعلیم میں دلچسپی لیں گے انشاءاللہ. یا فتاح یا علیم, یا فتاح یا علیم, یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے. فجر کے بعد 70 مرتبہ یا فتاح یا علیم پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں دونوں بچیوں کا نام لے کر کے کہ ان کا دل تعلیم کی طرف مائل ہو جائے, تعلیم میں ان کی دلچسپی بڑھ جائے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا. اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ہو سکے تو بچیوں پر بھی دم کر دیں, پانی پر دم کر کے وہ پانی پلایا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کا مسئلہ حل ہوگا. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بلاری کرناٹکا سے بات کر رہے ہیں سر. جی کیا نام ہے آپ کا؟ مستان علی بول رہے ہیں. مستان علی. ٹھیک ہے, سوال کیجیے. میرے 2 سوال ہیں. جی ہم خود کا مکان خریدنا چاہتے ہیں, کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا ہے. سارے وظیفے کچھ سب کر رہے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا ہے. اور دوسرا صحت برابر نہیں رہتی, پیٹ میں درد, انگلیوں میں درد رہتا ہے. مکان کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا ہے. جی کب سے کوشش کر رہے ہیں آپ؟ تقریباً 1.5 سال ہو گیا. کس طریقے کی پریشانی پیش آ رہی ہے؟ جہاں کس وہاں پہ نہیں مل رہا ہے. ہوں جہاں ہم کو چاہیے وہاں نہیں مل رہا ہے اور دام زیادہ بولتے ہیں, ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی بھائی دیکھیے, آپ اپنی کوشش کو جاری رکھیں, کوشش کرتے ہوئے وظائف پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو نتیجہ حاصل ہوگا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد کوشش بھی جاری رکھیں آپ. اللہ چاہے تو انشاءاللہ کوئی بہتر مکان آپ کو مل جائے گا. اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں. اگر تاخیر ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس میں کوئی بہتری ہو اور آگے ہمارے لیے کوئی بھلائی آنے والی ہو, اسی لیے شاید ہمیں دیگر چیزوں سے ہٹایا جا رہا ہے یا
दूसरी चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, जो होता है हमारे हक़ में बेहतर होता है। और दूसरी बात आपने कही कि सेहत के हवाले से आपकी उंगलियों में दर्द रहता है, इसका इलाज हो सकता है तो इलाज करवाएं। वजह क्या है किसी माहिर डॉक्टर से पूछकर आप इसका इलाज भी करें, और साथ ही साथ या मुगनी चलते फिरते आप मुसलसल इसको पढ़ते रहें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपकी तकलीफ दूर होगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लें, उसके बाद सवाल करें। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर लें। ठीक है, आप दोबारा कॉल कीजिए टीवी की आवाज़ बंद करके। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं पूना से बात कर रही हूँ, ऑफलाइन से। जी सवाल कीजिए। हाँ, मैंने अभी फोन करी थी। मेरा और एक मसला है। मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ है, तो उसके लिए क्या पढ़ना। हमारे घर में ऐसा किरकिरी बहुत होती है, और जो मेरे शोहर है ना, उनको है ना सुकून नहीं है, मतलब ऐसा गाली गलौज ये ऐसा। हाँ, घर में नमाज की पाबंदी होती है? हाँ, वो मेरे शोहर भी नमाज की पाबंदी करते हैं, वो भी, और हम उम्रा भी कर कर ऐसा है, लेकिन उनकी जबान पर है ना गाली बहुत है और गुस्सा बहुत है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, आपने कहा कि आपके शौहर गाली गलौज करते हैं या उनकी आदतें कुछ ऐसी नामुनासिब आदतें हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ किया करें, और हो सके तो रोज़ाना फजर के बाद पाबंदी से या हमीदू अल्लाह का मुबारक नाम है 90 बार 90 टाइम्स पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़कर इस नाम पाक के विर्द करने के बाद दुआ करें, और पानी पर दम कर दें जो पानी आपके शौहर पीते हैं। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला उनके मिजाज में सुधार पैदा होगा और तब्दीली आएगी। दूसरा, आपने कहा कि आपके घर में ऐसा लगता है, पहली बात तो बदगुमानी नहीं करना चाहिए। ऐसा लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है, थोड़ा भी कुछ काम बिगड़े, कुछ हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ना हो तो शक करने लगते हैं किसी ने जादू करवाया है, किसी ने कुछ करवाया है हम पे, घर में कुछ असरात हैं, ये सारी चीज़ें लोग सोचते रहते हैं। तो हमें इस हवाले से जहन पाक रखना चाहिए। अल्लाह की तरफ से जो भी मामलात होते हैं अल्लाह की तरफ से होते हैं। इन हवाले से पहले तो जहन को पाक करें। फिर भी अगर आपको महसूस होता है कि कुछ है तो 3 दिन लगातार सूरह बकरा पढ़ें। 3 दिन लगातार, पहले दिन पूरा सूरह बकरा पढ़ना है, दूसरे दिन मुकम्मल सूरह बकरा पढ़ना है, तीसरे दिन मुकम्मल सूरह बकरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद तीनों दिन जब सूरह बकरा पढ़ेंगे आप, पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करें कोई बुरे असरात हो तो आपके घर से ख़त्म हो जाए, घर में खैर व बरकत आ जाए। पढ़ने के बाद पानी पर दम करें, उस पानी को नाखून के पोरों से घर के दीवारों पे, कोनों पे छिड़कें, और पानी के कतरात ज़मीन पे गिरने न दें। ये अमल 3 दिन करें। इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ है भी, सारे असरात ख़त्म हो जाएंगे, इंशाअल्लाह घर में खैर व बरकत होगी। जी इंशाअल्लाह। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से? जी मैं महाराष्ट्र लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद जैद खान। जी सवाल कीजिए। उल्लासनगर महाराष्ट्र। ठीक है, सवाल कीजिए। जी सवाल ये था कि मैं 2 महीने पहले, मतलब 1 महीना पहले बहुत परेशान था, और कुछ पैसे भी हमारे गिर गए थे, और 3-4 बच्चे थे, सब बीमार थे, इसका कारण हम लोग नहीं जान पाया। अभी इसके लिए परेशानी जी अभी परेशानी दूर हो चुकी है? मेरी पहली का है, अभी वो परेशान रहती है थोड़ा, उसका तबीयत जो है बराबर नहीं रहता है, कभी कुछ रहता है कभी कुछ होता है। नहीं, आपने कहा 2 महीने पहले परेशान था, अभी परेशानी दूर हो चुकी है? जी इंशाल्लाह अभी बहुत कम हुआ है, हद तक कम हुआ है थोड़ा।
لیکن ابھی وہ جو ہے نا میری وائف اس کو جو ہے نا ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کا. تکلیف نہیں رہتا ہے, تکلیف آئے بھی مطلب غصہ بہت کرتی ہے. ٹھیک میں ہے, سوچتا اچھا سے رہے لیکن وہ غصہ ہم سے زیادہ کرتی ہے. ٹھیک. جی مفتی صاحب. جی ان کی آواز کافی کٹ رہی تھی اور سوال بالکل سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہو تو بتائیں. جی 2 مہینے پہلے پریشان تھے یہ, ان کی پریشانی میں کچھ کمی آئی ہے لیکن ابھی بھی وہ پریشان ہیں مالی اعتبار سے, اور گھر میں پریشانی رہتی ہے. جی ٹھیک ہے. جی دیکھیے بھائی, آپ نمازوں کی پابندی کریں, اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً مسائل کا حل اسی میں موجود ہے. 2 عمل ہم عرض کرتے ہیں, ان کو پابندی سے کیا کریں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی, گھر میں خیر و برکت ہوگی. ایک تو یہ ہے, آپ کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا ملکو پڑھنا ہے. یا ملکو اللہ کا مبارک نام ہے, مالکو نہیں ہے, ملکو ہے. یا ملکو یہ 90 بار پڑھنا ہے, 90 ٹائمز پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اور جتنا ہو سکے آپ کام کرتے ہوئے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار ہے. یہ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو یاد کر لیں, نہیں تو مختصراً کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں. اڑتے بیٹھتے, چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے رہیں. عشاء کے بعد 90 بار یا ملکو پڑھیں. یہ 2 عمل جاری رکھیں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی, روزگار میں برکت ہوگی. جی انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم بنگلور سے بات کریں جناب. کیا نام ہوا آپ کا؟ میرا سید عثمان ہے جناب. جی سوال کیجیے سید صاحب. جی سورہ یاسین کے کیا قواعد ہیں یا فوائد کیا ہیں, اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیے بھائی, سورہ یاسین شریف یہ قرآن پاک کا دل ہے. اس کی بے شمار فضیلت ہے اور بہت اس کے فوائد ہیں. مختصر ایک جملے اگر عرض کیا جائے, جس مقصد اور جس مراد کے لیے آپ سورہ یاسین پڑھیں گے وہ جائز مقصد اللہ چاہے تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. بڑی تاثیر ہے اس میں, پڑھتے رہنا چاہیے. صرف تلاوت نہیں, کبھی ترجمہ بھی پڑھیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. تو بڑی بابرکت صورت ہے یہ. جس مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے انشاءاللہ. جی اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے, یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ الحمدللہ کا مطلب یہی ہے, اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. حمد کا لفظی معنی تو تعریف کرنا ہے. جب کوئی بندہ جس پر کسی کا احسان ہو وہ اپنے منعم حقیقی کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ شکر گزاری ہوتی ہے. مطلب یہ ہے الحمدللہ کا. ہم جب بھی الحمدللہ کہتے ہیں تو مولا تیرا شکر ہے, ہم شکر ادا کرتے ہیں. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کھانا کھائیں تو الحمدللہ کہیں, گاڑی پر بیٹھیں الحمدللہ کہیں, کوئی بھی چھوٹا سا بھی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا اس کے لیے الحمدللہ کہیں. تو اپنے زندگی میں اس کو شامل کر لیں. بہترین دعا ہے یہ اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. جی ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یو کے سے میرا ہاشمی. جی سوال کیجیے. جی ایک بچی ہے, اس کے والد صاحب اس کو پہلے تو بہت زیادہ ہی پیار کرتے تھے, اس کو نہیں دیکھتے تھے تو بہت بے چین سے ہو جاتے تھے. بٹ اب جب سے اس نے 10ویں ایڈمیشن 11th کلاس میں لیا ہے تب سے اس کے ابو کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں. یعنی اس کو دیکھتے بھی ہے تو یعنی ان کو غصہ آ جاتا ہے.
کب سے ہے یہ کیفیت؟ بہت پریشان ہے. بس ابھی سے 11th کلاس میں ایڈمیشن لیا تبھی. ٹھیک دیکھیے جی مفتی صاحب. جی اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت میں سدھار پیدا کریں. آپ بچی سے کہیں کہ روزانہ وہ 313 مرتبہ یا ودودو پڑھیں. پڑھتے وقت اپنے والد صاحب کا چہرہ نظر میں رکھ کر، یعنی آنکھ بند کریں تو ان کا چہرہ تصور میں لا کر یہ پڑھیں. اس کے بعد اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. روزانہ کوئی بھی وقت آپ جو مناسب ہو وہ وقت متعین کر کے 313 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے. یا ودودو یہ 313 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پڑھ کر دعا کریں. پڑھتے وقت والد صاحب کا چہرہ لڑکی سے کہیں کہ والد کا چہرہ تصور میں لا کر پڑھیں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوگی اور غصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں سید علی بول رہا ہوں جودھ پور سے. جی ہیلو. جی میرے گھر کے پاس ایک پیپل کا درخت آیا ہوا ہے, کوئی دھارمک استھل ہے. تو رات کو کیا اس پیپل کے درخت پہ چمگادڑ بہت آتی ہے اور پورے شہر کے اندر وہ گندگی کر دیتی ہے. اس کے لیے کوئی ایسی دعا بتائے وہ چمگادڑ نہیں آئے. ہیلو. ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی اس کے لیے بھائی آپ کو ظاہری ترکیب ہو سکتی ہو تو کریں. اس کے لیے کوئی ایسی دعا نہیں ہے. پھر بھی آپ عشاء کے بعد یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے تکلیف سے آپ کو نجات مل جائے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ اس تکلیف سے آپ کو نجات مل جائے گی. یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کے بعد. پڑھ کر اللہ سے جو بھی آپ نے پریشانی بیان کی ہے اس حوالے سے دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات مل جائے گی. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی کا نام ہے, دلی سے بول رہے, دہلی سے شہاب الدین بول رہے. جی سوال کیجیے. سوال یہ ہے سر, جو کا نام ہے کام دھندا تو کرتے ہیں, کا نام ہے بہت ہی محنت کرتے ہیں, اور کا نام ہے 6 مہینہ سے کا نام ہے کمائی میں کوئی برکت نہیں دکھائی دے رہا. گھر کی پریشانیاں الجھن بڑھتے ہی رہتا ہے. جی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ ہاں جی کام کرتے ہیں جی, مرغا مچھی کا کام ہے جی سر. نماز کی پابندی ہوتی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہے سر. یہی تو سر یہ ہوتا ہے, جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی بھائی نماز کی پابندی کریں آپ, اور اس سے روزے میں بڑی برکت ہوتی ہے. ویسے ایک بہترین وظیفہ عرض کرتے ہیں آپ کے لیے, آپ اس کی پابندی کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ ہم کہتے ہیں, اسی کے آگے و بحمدہ جوڑنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہاں سبحان اللہ کے آگے العظیم جوڑنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ بڑا متبرک وظیفہ ہے, مبارک وظیفہ ہے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے. آپ پڑھ کر دیکھیں کہ بے پناہ برکت ہوگی. روزگار کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو, پریشانیاں ہو, رکاوٹیں ہوں, وہ بھی دور ہو جاتی ہیں, اور رزق میں بھی, کمائی میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے. اس کو پابندی کریں, ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کریں. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نازیہ بول رہی ہوں جموں سے. جی نازیہ جموں سے, سوال کیجیے. سر استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ جی استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا استخارہ. جی اور کوئی سوال؟ نہیں سر. ٹھیک
شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں بہن، استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو استخارہ کے بعد میں بزرگوں سے کئی طریقے منقول ہیں، یعنی کئی طریقے بزرگوں سے نقل کیے گئے ہیں، الگ الگ طریقے موجود ہیں، لیکن جو حدیثوں میں ہمیں جو طریقہ ملتا ہے بڑا آسان ہے، ہر ایک کے لیے کرنا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ ایسا ہو جس میں ہم پس و پیش میں ہوں، یعنی ایک کلیئر نہ ہو ہمارے لیے یہ کرنا بہتر ہوگا یا یہ کرنا بہتر ہوگا، ایسے ہر مسئلے میں استخارہ کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اس کی حمد کریں، تعریف کریں. اس کے بعد آپ استخارہ کی دعا پڑھیں. استخارہ کی دعا عام طور پہ کتابوں میں موجود ہوتی ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اور تھوڑی سی دعا ہے یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے نماز کے بعد. عشاء کی نماز پڑھی آپ نے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. اس کے بعد جو آپ کو مناسب لگے کچھ ذکر کرنا ہے، پھر 1-2 منٹ ذکر کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے. جی استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد آپ اردو میں بھی اپنے الفاظ میں کہہ لیں، مولا یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو مقدر فرما دے، یہ میرے لیے اگر نقصان دہ ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے. یہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بنگلور سے بات کر رہے ہیں. کیا نام ہو آپ کا؟ نور. جی سوال کیجیے. ہمارے گھر کا پیپر ہے، آ کے ایک آدمی پیسے پوچھے، ہمارے پاس پیسے نہیں کر کے پیپر دیے، 15 دن میں جیسے کر کے 5 سال ہو گیا لے کے، اور پیپر بھی دیے نہیں، پیسے بھی دیے نہیں اوپر. جی مفتی صاحب آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ اور ہمارے گھر کو بھاڑے دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. کرایہ بھی دے رہے نہیں، آگے بات بھی کر رہے نہیں، کیا دیں. ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب 2 مسئلے ہیں آپ کے. جی ٹھیک ہے چلیے، ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں. دیکھیں بھائی، آپ نے کہا کہ کوئی آپ کے گھر کے کاغذات وغیرہ لے لیا ہے اور کاغذات بھی واپس نہیں کر رہے ہیں وہ، اور پیسہ بھی نہیں دے رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی معاملہ حل ہو جائے. روزانہ دوپہر کے وقت 12 بجے کے آس پاس پابندی کے ساتھ 313 مرتبہ یا مذلو پڑھیں. یا مذلو یہ اللہ کا مبارک نام ہے. 313 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کا مسئلہ حل ہوگا. پابندی کرنی ہے اس میں، ناغہ مت کریں. جی دوسرا مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، غالباً ایک ہی مسئلہ تھا، دوبارہ آپ نے ریپیٹ کیا ہے. جی جی ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھتی ہوں جیسے، اور ادھر چھوڑ دیتی ہوں تہجد کے لیے. تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں آنکھ نہ کھلے، 15-20 منٹ پہلے کھل جائے تو جب بھی پڑھ سکتے ہیں کیا، یا اذان ہو جا تو تب کیا کر سکتے، قضا پڑھیں ابھی تر کی کیا کریں. اور ایک مسئلہ ہے جی بھائی میرا، کہ میرا لڑکا ہے اور پڑھائی نرسنگ کی کری ہے، تو اس میں فیل بھی آیا، اس نے فیل آیا، اور پھر اس کے بعد میں نماز کی بہت کوشش کرتی ہوں بچپن سے، یہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں. نماز کی میں بہت کوشش کرتی ہوں، کبھی ابھی ایک آدھے ٹائم پڑھتا نہیں. اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. لڑکے کی ایج کیا ہے؟ لڑکا تو 25-26 سال کا ہے، بڑا ہو رہا. ٹھیک جی جی مفتی صاحب. چلیے تو ناظرین فی الحال وقت ختم ہو چکا ہے.
آج فی الحال دعا اور دوا میں آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب موجود تھے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. ناظرین آپ کا سوال واضح اور مختصر ہونا چاہیے. فی الحال ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.